पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुल जाएं, जैसे कि आजकल यही हो रहा है मार्केट में। हमारे घर के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, जिनमें पाक और नापाक दोनों कपड़े होते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टियों में पानी डालते हैं। पहले पहली बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, इससे निचोड़कर दूसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर इसी तरह निचोड़कर तीसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर निचोड़कर खुश करते हैं। क्या इस तरह सारे कपड़े पाक हो जाएंगे? माशाल्लाह। अब भी पाक नहीं होंगे तो भाई फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। बिल्कुल खानदानी तरीका है पाक करने का, इससे पाक हो जाएंगे। यूं भी कर सकते हैं, आजकल नलके होते हैं ना, तो नलके के नीचे पानी बहा दें या वॉशिंग मशीन में ही पानी बहा दें, यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो दूसरी तरफ से निकल रहा हो। तो जितना पानी इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है उतना पानी अगर बहने में इस्तेमाल हो जाएगा और साबुन भी निकल जाए, और वो यानी साबुन निकलने के बाद की बात कर रहा हूं, उसके बाद इतना पानी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा तो इंशाल्लाह कपड़े वैसे भी पाक हो जाएंगे। स्पाइनर में कपड़े सुखाने से, कंघालने से क्या पाक हो जाते हैं? मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें स्पाइनर में कपड़े कंघालती हूं गंदे पानी के बाद, साफ पानी भी काफी देर आता है। क्या इससे कपड़े पाक हो जाएंगे? बिनते शाहिद कराची से। अगर एक दफा नापाक कपड़े धुलने के बाद उनमें इतना पानी बहा दिया जाए कि एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से निकल रहा हो, कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 दफा इन पानी को किसी बर्तन में डबोया जाता तो इतना पानी जितना इस्तेमाल होता उतना पानी बह चुका है, तो वो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसा होता नहीं है, यानी पानी बहता नहीं है, बल्कि होता यह है कि एक दफा पानी पूरा भरता है, उसमें कपड़े साफ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी दफा पानी भरता है, वो निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी कपड़े जब एक दफा जब धुले हैं तो कपड़े नापाक होते हैं, तो कम से कम 3 दफा उनको पानी में कंघालना जरूरी है। तो 3 के बजाय वो 2 दफा कंघाले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब मशीन ने 2 दफा कंघाल दिए तो एक दफा आप खुद कंघाल लें, या तो ये काम कर लें या ये कर लें कि जारी करें पानी को। जारी का मतलब पाइप लगाएं, इधर से पानी आ रहा हो और उधर से निकल रहा हो। तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाजा हो कि कपड़े पाक हो गए, तो कपड़े इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे। टब से नहाएं तो इससे क्या हम वुजू कर सकते हैं? घर में बाथरूम में नहाने का बड़ा टब है जिसमें 180 या 200 लीटर पानी आता है। वो टब अगर पानी से भरा हुआ हो तो इसमें एक दफा वुजू या गुस्ल जनाबत करने के बाद दोबारा इसी पानी से वुजू या गुस्ल किया जा सकता है। शेरीना खान, भाई टब में अगर आपने गुस्ल ऐसे किया कि टब के अंदर बैठ के गुस्ल किया, फिर तो अब नहीं हो सकता उससे कुछ भी। तो हाँ, अगर टब से ऐसे पानी ले लेके अपने ऊपर डालते रहे हैं, जैसे मग्गे से जो तमीज से इसी तरह ही नहाया जाता है, कि टब के अंदर बैठ के नहीं नहाया जाता, बल्कि टब से पानी लेके जो है वो अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर तो उस टब से आप उन्हें गुस्ल भी किया, जो पानी बच जाए वुजू भी करें या पहले वुजू कर लें। वैसे गुस्ल के बाद वुजू की जरूरत नहीं होती, लेकिन सुन्नत गुस्ल यही है कि पहले वुजू करें फिर गुस्ल करें। और अगर जारी टब है, उसके अंदर बैठ गए और नलका खोल के पानी उससे निकल के जा रहा है, आप नहा रहे हैं और पानी बह रहा है, तो फिर उसमें गुस्ल भी जायज है और उसी में वुजू भी जायज है। बाल्टी में कपड़े कैसे पाक करें? बाल्टी में नापाक कपड़े पाक करने का तरीका बता दें। नीज अगर नजासत मालूम ना हो कि कहाँ लगी हो, ना निशान हो, तो क्या हुक्म होगा? इरफान शकूर दुबई से। देखो, पहले जहां नजासत लगी है उस जगह को धो के साफ करें, और अगर पता ही नहीं चल रहा तो अंदाजे से धो लें कि इस जगह शायद लगी हुई हो। अंदाजे से भी धो लेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। बाकी ये कि बाल्टियों में पानी, बाल्टी में तो जब कपड़े डाले जाए उनको अच्छी तरह रगड़ा जाए, और फिर कम से कम 3 दफा, जब पहले यानी जब थोड़ा साबुन निकल गया ना, उसके बाद कम से कम 3 दफा बाल्टी में कपड़ा डाल के नया पानी लेके निचोड़ा जाए। यानी कपड़े बाल्टी में डाल दिए, फिर सब कपड़ों को निचोड़ें, फिर दोबारा पानी में डाल दें, यानी बाल्टी में पानी भरा हुआ और नया पानी, उसमें कपड़े डाल दें, फिर फिर कपड़े निकाल के अच्छी तरह निचोड़ें, फिर तीसरी दफा बाल्टी को पानी से भरें, उसमें कपड़े डाल दें और फिर अच्छी तरह निचोड़ें, तो इस तरह से पाक हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो बाल्टियों में धोने का रिवाज नहीं है, वॉशिंग मशीनों में धुलते हैं, और कपड़े वैसे भी लोग नीचे धो रहे होते हैं बैठ के, फिर आखिर में बाल्टियों में डालते हैं उसको। तो खुलासा ये कि कपड़े में अगर गंदगी के नजासत का जो निशान है या बदबू आपने अगर खत्म कर दी है ना, तो फिर 3 दफा इस तरह से पानी में डाल के कंघालेंगे तो कपड़े आपके पाक हो जाएंगे। और एक और आसान तरीका है कि पहले कपड़े अच्छी तरह धो लें, फिर बाल्टी में कपड़े डालें और नलके का पानी खोल दें। तो जब बाल्टी का पानी निकल के बहना शुरू कर देगा ना, तो जारी पानी हो जाएगा, तो भी कपड़े पाक हो जाएंगे। कब्जे की जमीन पर मस्जिद और नमाज का हुक्म। कब्जे की जमीन पर बनी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? रियाज फेरोजी।
قبضے کی زمین پر مسجد بنانا بھی حرام ہے، اور اگر مسجد بن گئی تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے اگر کسی کے ذاتی جگہ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے۔ مدی نکلنے کے احکام، اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا؟ اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے۔ مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے۔ ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے، وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو ایک دو قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہے، تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا، تو اس کے برابر اگر وہ مزی پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے، اور خیال یہ کہ اتنی ہو گئی ہوگی، تو اس کو دھونا پھر لازم ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے، حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے، یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے، تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ عمر صاحب لاہور سے، میں اپنے گندے ناپاک کپڑے دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوتا رہا، اب مجھے پتا چلا تو توبہ کر لی، اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے، سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ کیا مطلب؟ تو اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے، یا سارے کپڑے ناپاک؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کرتے رہے ہو میرے بھائی، ٹینشن میں ہمیں ڈال دیا آپ نے۔ دیکھو، جب 100% جن کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کے ساتھ آپ پاک کپڑے دھوتے رہے، دھونے کا اسٹائل اگر ایسے تھا کہ آپ وہاں کے کسی مفتی سے پوچھ لیں کس طرح سے دھوتے رہے ہیں، آپ لاہور میں جا کے پوچھ لیں، اب مجھے نہیں، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کیسے دھوتے رہے۔ تو اگر اس طرح سے دھوئے ہیں کہ وہ سارے ہی کپڑے ناپاک کر دیے آپ نے اور 100% ان کے ناپاک ہونے کا یقین ہے، تو پھر تو جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ دہرانی پڑیں گی۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں وہ پاک رہے یا نہیں ناپاک ہوئے، تو پھر جن کپڑوں کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کو پہن کے جو آپ نے نمازیں پڑھی وہ تو لوٹانی پڑیں گی۔ جہاں کنفیوژن والا مسئلہ ہے تو وہ پھر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ کے لیے آپ احتیاط کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نے پاک کس طرح سے کریں وہ طریقہ آپ بتائیں گے تو پھر آگے جواب دینا ممکن ہوگا۔ ایسے مبہم سا سوال ہے نا، تو اس لیے جواب دینا میرے لیے مشکل ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں جب بھی کوئی دعا پڑھی جائے نا تو دعا کا موقع ہے وہ، تو اس میں بہتر ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو درود شریف بھی درود شریف کی دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آئے گا، آنے دیں، نکل جائیں آپ۔ کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کو سینے میں درد ہوا، ہم سمجھے کہ گیس کا درد ہے، جو کہ ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ ہم نے ساری کوششیں کی، پھر ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تو ان کا انتقال ہی گھر پر ہو گیا۔ یہ سوال تو مجھے لگ رہا ہے پہلے بھی کسی نے پوچھا ہے۔ آج 21واں روزہ ہے نا 2025 رمضان کا۔ اچھا، مجھے لگ رہا ہے سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ خیر، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی اندر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ ہمارے بعض رشتہ دار میں کہتے ہیں تم لوگوں نے اپنے ابو کے ساتھ زیادتی کی، اگر جلدی لے جاتے تو ابو بچ جاتے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ جب کسی نے مرنا ہوتا ہے نا تو بس وہ مر جاتا ہے، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ سب نارملی لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گیس کا درد ہے، اس لیے ٹینشن نہ لیں۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ جب والدین کی عمر ہو جائے، حد زیادہ ہو جائے، تو ویسے ہی ان کی چھوٹی باتوں کو بھی سیریس لے لینا چاہیے، کیونکہ اب ظاہر ہے والد صاحب ہیں تو اب سینے میں درد ہو رہا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہی تھا، فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتے۔ لیکن کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، اس لیے آپ کی کبھی توجہ ہی نہیں گئی اس بات کی طرف۔ تو اور آپ نے خود بتایا کہ گیس کا درد ہے، جن کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال احتیاطاً استغفار کر لیں، آئندہ احتیاط کریں اپنے گھر کے خاندان کے بڑوں کے معاملے میں۔ لیکن یہ جو دل میں ٹینشن لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ ٹینشن دل سے نکالیں، ورنہ آپ کے بھی درد شروع ہو جائے گا پھر۔ ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے۔ اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں، دل سے اسلام کو ماننا، اللہ کو ماننا، اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعونیوں نے جو ہے نا
انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ دل میں وہ یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا جب اسلام میں داخل ہوتا ہے. غیر مسلم کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں اپنا پچھلا مذہب چھوڑتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اناؤنس کرنے میں اس کو، یعنی پبلکلی اناؤنس کرنے میں اگر اس کو جان کا خوف ہے تو پبلکلی اناؤنس نہ کرے، لیکن اب جہاں لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہاں بتا دے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور احتیاطاً سرٹیفکیٹ بھی بنوا لے. تو اس میں جو ہے اس کا اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں مسلم ہوں اور بتا دے بھائی میں اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے جان کا خوف ہے، تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ جی جس سے ہم شادی کرنا چاہتی ہیں وہ غیر مسلم ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے لیکن اناؤنس نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی اللہ تو اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے، آپ کو کیا پتا؟ کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے زبان سے کہہ دیا اور اناؤنس کر نہیں رہا وہ، تو بعد میں پتا چلا وہ تو ابھی بھی غیر مسلم ہی ہے. تو ہم کسی کے دل کے حالات پر فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن شریعت نے معاملات کرنے میں، جب کسی سے آپ کوئی معاملات کریں گے نا، نکاح بھی تو ایک معاملہ ہے، تو اس میں پھر شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے. مفتی صاحب میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے. برائے مہربانی اس کا حل بتائیں. اس کا حل یہ کہ آنے دیں، جو آ رہا ہے آنے دیں، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور آئیں گے. جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا ہے نا وہ آپ کام میں لگے رہیں، اور جو خیالات آ رہے ہیں ان کو آنے دیں، بھگائیں بھی نہیں ان کو. تو آپ کا جب اللہ کا ذکر ہے آپ تسبیح لے کے اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، بس نارملی جیسے سب مسلمان کرتے ہیں آپ بھی کرتے رہیں. اور جو آڑے ترچے خیالات آ رہے ہیں نہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں نہ ان کو زبردستی لانے کی کوشش کریں. ٹینشن لینا چھوڑ دیں تو ختم ہو جائیں گی. دیکھو ہم اسکول میں نا کسی بچے کو چھیڑتے تھے، اللہ معاف فرمائے، تو جو چڑھتا تھا نا اس کو زیادہ چھیڑا جاتا تھا. کسی کو کہہ دیا موٹو موٹو، اب اس کو غصہ آ رہا ہے تو پھر سب بچے اس کو پکڑ کے چھیڑتے تھے موٹو موٹو موٹو. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب آپ وسوسوں سے تنگ ہوتے ہیں تو شیطان وسوسے اور لے کر آتا ہے. تو آپ تنگ ہونا چھوڑ دیں، وسوسے مارکیٹ سے شارٹ. کسی بچے کو آپ چھیڑیں تو وہ نہیں، یعنی چڑ کے ذریعے چھیڑیں تو وہ نہیں، جب چڑھے گا اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر کہنے والا خود ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. محمد تسلیم اختر انڈیا سے، شریعت میں بیوی کو بے بھائی کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا؟ ان کو پوری جگہ بتاؤ میں کس جگہ پر کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے آپ نے تھپڑ لگانا ہے اور کس بات پہ لگانا ہے. میرے بھائی ایسے سوال اوپنلی نہیں پوچھے جاتے. مارنا بیوی کو اچھی بات نہیں ہے، اور میں اگر اس طرح کے مارنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں تو لوگ تو جری ہو جائیں گے، ظلم کرنا شروع کر دیں گے. ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر جو ان پڑھ علاقے ہیں ان میں تو عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. تو اللہ نے اجازت دی ہے چند شرطوں کے ساتھ، تو اور ترغیب نہیں دی ہے، اور یہ حکم ہے کہ بے تحاشا نہیں مار سکتے آپ. تو اس طرح کی کچھ شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، اور لیکن ترغیب نہیں دی ہے، بہت شدید مجبوری میں اجازت دی ہے کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تو اس لیے اس سے ایوائڈ کریں. ایک آدمی دبئی میں ہے، اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے 3-4 بچے بھی ہیں. اب ایک عورت نے جو کہ ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. ایک عورت کی گواہی سے اب رشتہ نہیں حرام ہو جاتا. یہ ہوتا ہے شادی کے بعد بعض دفعہ کوئی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو دودھ پیے، تو جب تک معتبر گواہیوں سے یہ ثابت نہ ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ قاری صاحب کا بچوں کو ہاتھ لگانا اس زمانے میں جائز نہیں ہے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ سوال پہلے ہو چکے ہیں، خیر پڑھ لیتے ہیں. جعفر اقبال ہنگو سے، پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ آج کل اس میں جوا ہوتا ہے، سب ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں، جو ٹیم جیت جاتی ہے اس کو دے دیتے ہیں، جو ہار جاتی ہے اس کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ جوا ہے.